अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालिबात, क्या हाल है आपके। आज हम आपको मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के बारे में पढ़ाएंगे, जो लिखा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। नवी जमात के तलबा और तालिबात, आप परेशान नहीं हो, आपको तो हम पढ़ा चुके हैं, मगर यही सबक जो है वो 11वीं जमात के उसमें भी है, गुलिस्तान अदब जो किताब है, आज हम उनको पढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, इसलिए अलग से पढ़ाना पड़ता है। और ये अब हम पढ़ेंगे, हमारी किताब में है सफ़ा नंबर 15 पे। 13 से मतलब ये अदबी तारीख़ शुरू हो रही है, मतलब हमारे लिटरेचर में कैसे कैसे लोगों ने लिखना शुरू किया, क्या क्या किताबें लिखी गई, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। घर हो जाए आसान आपका मुश्किल काम, घर हो जाए आसान आपका मुश्किल काम, आपके पास है अगर उर्दू सफ़र का नाम। अदबी तारीख़। तज़किरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं याद करना, जिक्र करना, बताना, लेकिन उर्दू फ़ारसी में इस्तिलाह के तौर पर तज़किरा इस किताब को कहते हैं जिसमें शोरा का हाल और उनके कलाम का कुछ नमूना दर्ज किया जाए। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में मुतादिद तज़किरे लिखे गए हैं, जिनमें सिर्फ शोरा और अदिबा का ही नहीं, अम्बिया, औलिया, उलमा और बादशाहों तक का जिक्र किया गया है। मतलब खाली शायरों के बारे में नहीं लिखा गया, नबियों के बारे में, वली जैसे नेक लोग होते हैं, उलमा यानी स्कॉलर्स होते हैं, और बादशाहों के बारे में भी जिक्र किया गया है। फ़ारसी और उर्दू तज़किरों में अदीबों और शायरों के हालात ज़िंदगी के साथ साथ उनकी शायरी और अदबी खिदमात का भी मुख्तसरन जायज़ा लिया गया है। उर्दू शोरा के तज़किरे बहुत दिनों तक फ़ारसी ज़बान में लिखे जाते रहे, क्योंकि पहले फ़ारसी ज़बान बहुत ज़्यादा आम थी ना, तो फ़ारसी में ही लिखे गए थे। इस सिलसिले की पहली कड़ी मीर तकी मीर का तज़किरा निकात शोरा 1752 है। उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला तज़किरा मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का गुलशन हिंद 1801 है। आब हयात तज़किरा निगारी से आगे का कदम है। ये उर्दू नसर की पहली किताब है जिसमें उर्दू शायरी की अदबी तारीख़ मुरतब अंदाज में मिलती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में शोराए उर्दू की तारीख़ को मुख्तलिफ़ अदवार में तकसीम किया है और हर दौर के कुछ मखसूस और साफ मुतय्यन करने की कोशिश की है। मतलब अलग अलग दौर में डिवाइड किया है उन्होंने, और उसमें उन्होंने अलग अलग वो बताई हैं, उसकी खूबियाँ बताई हैं। अगरचे इस काम में उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास ज़रूर पैदा कर दिया कि ज़बान अहद ब अहद बदलती है, यानी हर ज़माने में बदलती रहती है, और आज की अदबी ज़बान कल के लिए भी कारआमद हो ये ज़रूरी नहीं। आज़ाद ने शोरा के कलाम की तफसीली नमूनों के साथ साथ उनके सवाने का मतलब होता है ज़िंदगी के हालात और शख्सियत का खाका भी पेश किया है। ये खाके बहुत दिलचस्प हैं, उनकी मदद से शायरों की जीती जागती तस्वीरें हमारी निगाहों के सामने आ जाती हैं। मतलब उनका लिखने का तरीका ऐसा है कि वो किरदार को पढ़ने वालों के सामने ऐसे पेश करते हैं कि वो तसव्वुर कर लेता है कि उनकी शख्सियत कैसी होगी। आब हयात के इब्तिदाई में आज़ाद ने उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा पर भी कुछ रोशनी डाली है। आब हयात अदबी तारीख़ का नक्श अव्वल है और बहुत महदूद माख़ज़ और वसाइल की मदद से आज़ाद ने कहानी मुरतब की है। आब हयात की मकबूलियत का एक बहुत बड़ा सबब आज़ाद की इंशा परदाजी, मतलब उनका लिखना, उनका मजमून निगारी जो है, और इल्मी ज़बान है। आज़ाद का असलूब बयान कहीं कहीं इल्मी ज़बान से मुताबिकत नहीं रखता। आब हयात का शुमार उर्दू नसर के शाहकारों में होता है, क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरी की पूरी तहजीब को इसमें ज़िंदा कर दिया है। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल आता है कि उन्होंने जो किताब लिखी थी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, और उसके बारे में चंद लाइनें लिखिए, तो ये लाइनें आप याद कर लीजिएगा, बार बार पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने तारुफ़ की तरफ। मतलब जिन्होंने लिखा है उनका तारुफ़। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 तारीख़ पैदाइश, 1910 तारीख़ वफ़ात। मोहम्मद हुसैन नाम, आज़ाद तखल्लुस, दिल्ली के रहने वाले थे। उनके वालिद मौलवी मोहम्मद बाकर उर्दू के एक अहम अखबार के एडिटर थे। इस अखबार का नाम दिल्ली उर्दू अखबार था, जिसमें 1857 की जंग आज़ादी की हिमायत की गई थी। लिहाजा जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा किया तो उन्होंने मौलवी मोहम्मद बाकर को मौत के घाट उतार दिया, और मोहम्मद हुसैन ने दिल्ली छोड़कर कई साल तक भागे हुए मुजरिम की तरह बकिया ज़िंदगी बसर की, यानी उनकी बाकी ज़िंदगी जो है वो इधर से उधर जाने में लग गई, गुजर गई।
برسوں کی پریشانی کے بعد بالآخر محمد حسین آزاد لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے، یعنی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انہیں جاب مل گئی۔ وہ علمی اور تعلیمی میدان میں بہت سرگرم رہے اور بہت سی نصابی کتابیں تیار کیں۔ اسی ملازمت کے دوران انہوں نے نئے طرز کے مشاعروں کی بنیاد رکھی۔ ان مشاعروں میں طرحی غزلوں کے بجائے موضوع دے کر نظمیں لکھوائی جاتی تھیں، مطلب یہ کہ ٹاپک دیا جاتا تھا۔ اسی طرح انگریزی طرز کی کتابیں بھی تیار کی گئیں۔ ان میں آزاد کی نئے رنگ خیال خصوصاً قابل ذکر ہے۔ ہم نے کئی بار یہ بات پڑھی ہے نا کہ جو لوگ باہر پڑھنے گئے یا جنہوں نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی تو انہوں نے انگریزی کتابوں کا کچھ ترجمہ بھی کیا اور اسی طرح کی کتابیں یہاں لوگوں کے لیے لکھیں۔ تو یہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ انہوں نے انگریزی طرز کی کتابیں بھی تیار کیں۔ محمد حسین آزاد کی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت آب حیات کو ملی۔ اسلوب کی دلکشی کے باعث آب حیات اردو کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں شامل ہے، اور علم زبان پر سخندان فارس بھی ان کی ایک اہم تصنیف ہے۔ آزاد کرداروں اور واقعات کا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ چلتی پھرتی تصویریں بن جاتے ہیں، مطلب جو بھی واقعہ بیان کریں گے یا کسی کے بارے میں بتائیں گے تو وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ہم مطلب امیجن کر کے سب محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کی تحریر مناسب الفاظ اور استعاروں کی دلکشی کے باعث بہت جلد یاد ہو جانے کی صفت رکھتی ہے، مطلب ان کے الفاظ اتنے مناسب ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں انہوں نے جو استعارے وغیرہ ہیں ایسے موضوع استعمال کیے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں، زیادہ مشکل نہیں لگتی نہ پڑھنے میں نہ یاد کرنے میں۔ آگے آ گیا ہمارا سبق مرزا مظہر جانے جانا۔ چلیں جلدی سے اس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں، آپ سنتے جائیے، اپنی کتاب کی طرف نظر رکھیے۔ مرزا مظہر جانے جانا کے والد عالمگیر کے دربار میں صاحب منصب تھے۔ نسب ان کے باپ کی طرف سے محمد حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ماں بیجاپور کے شریف گھرانے سے تھیں اور دادا بھی دربار شاہی میں صاحب منصب تھے۔ دادی اسد خاں وزیر عالمگیر کی خالازاد بہن تھی، پر دادا سے اکبر شاہ کی بیٹی منسوب ہوئی تھیں۔ ان رشتوں سے تیموری خاندان کے نواسے تھے، یعنی دونوں طرف سے جو ہے ان کا اچھا خاندان تھا، ددیال سے ننیال سے۔ 1111 ہجری میں جبکہ عالمگیر دکن پر فوج لیے پڑا تھا، ان کے والد نوکری چھوڑ کر دلی کو پھرے، یعنی دلی کی طرف چلے۔ یہ کالا باغ علاقہ مالوا میں 11 رمضان کو جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ عالمگیر کو خبر گزری آئین سلطنت تھا کہ عمرہ کے ہاں اولاد ہو تو حضور میں عرض کریں، مطلب اس ٹائم یہ ایک رول تھا کہ امیر لوگوں کے ہاں جو اولاد ہوتی تھی تو بادشاہ کو خبر کی جاتی تھی۔ بادشاہ خود نام رکھیں یا پیش کیے ہوئے ناموں میں سے پسند کریں۔ کسی کو خود بھی بیٹا یا بیٹی کر لیتے تھے کہ یہ امور یعنی یہ کام طرفین کے دلوں میں اتحاد اور محبت پیدا کرتے تھے، یعنی دونوں پارٹیوں میں محبت بڑھتی تھی۔ اس طرح ان کے لیے ایک وقت پر سند ترقی ہوتے تھے اور بادشاہوں کو ان سے وفاداری اور جانثاری کی امید ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، کہ کیونکہ بادشاہ کے بھی اتنے احسانات ہوتے تھے تو وہ بھی آگے ان کے ساتھ وفاداری کرتے تھے۔ کبھی ماں باپ کی تجویز کو پسند کرتے، کبھی خود تجویز کرتے تھے۔ شادی بھی مطلب اجازت سے ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، غرض عالمگیر نے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے، باپ مرزا جان ہے، مطلب باپ مرزا جان تھے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی جان ہوتا ہے، تو اس کا نام ہم ایسا رکھ لیتے ہیں جانے جانا۔ ٹھیک ہے، اس کا نام ہم نے جانے جانا رکھا۔ پھر اگرچہ باپ نے شمس الدین نام رکھا مگر عالمگیری نام کے سامنے نہ چمکا۔ مظہر تخلص انہوں نے آپ کیا کہ جانے جانا کے ساتھ مشہور چلا آتا ہے، مطلب مظہر جو تخلص انہوں نے اپنے شعروں میں استعمال کیا وہ انہوں نے خود پسند کیا۔ مرزا جان بھی شاعر تھے اور جانی تخلص کرتے تھے۔ 16 برس کی عمر تھی کہ باپ مر گئے۔ اسی وقت سے مشتاق کو بزرگوں کے گوشے دامن میں باندھ دیا، مطلب مشتاق کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، یعنی جو آدمی ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور اس لیے انہوں نے مشتاق کہا۔ بزرگوں کے گوشے دامن میں بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا، ان کی مجلس اختیار کر لی۔ 30 برس کی عمر تک مدرسوں اور خانقاہوں میں جھاڑو دی اور جو دن بہار زندگی کے پھول ہوتے ہیں انہیں بزرگوں کے روزوں پر چڑھا دیا۔ اس عہد میں تصوف کے خیالات ابر کی طرح ہندوستان پر چھائے ہوئے تھے۔ تصوف کا مطلب ہے یعنی اللہ کی طرف دھیان لگانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ چنانچہ قطع نظر کمال شاعری کے ہزارہ مسلمان بلکہ ہندو بھی ان کے مرید تھے اور دل سے اعتقاد رکھتے تھے، مطلب یہ کہ خالی مسلمان ہی نہیں ہندو بھی ان کی تعریف کرتے تھے، ان سے اعتقاد رکھتے تھے۔ مرزا صاحب کی تحصیل علم عالمانہ نہ تھی مگر علم حدیث کو بااصول پڑھا تھا۔
حنفی مذہب کے ساتھ نقش بندی طریقے کے پابند تھے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ نقش بندی کیا ہے، صوفیہ کا ایک سلسلہ جو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بندی سے شروع ہوا تھا، اور یہ جو لکھا ہوا ہے حنفی مذہب کے مطلب وہ تھے، پابند تھے۔ تو یہ ساری جو ہے اسلامی وہ ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، یعنی کہ وہ حنفی مذہب کو مانتے تھے اور اس کے جو احکام ہیں اس کو صدق کے دل سے ادا کرتے تھے، یعنی سچے دل سے ان کو ادا کرتے تھے۔ اوضاع و اطوار اور ادب آداب نہایت سنجیدہ اور برجستہ تھے کہ جو شخص ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا ہوشیار ہو کر بیٹھتا تھا، مطلب بہت ہی ویل مینرڈ انسان تھے اور آداب والے انسان تھے کہ کوئی انسان اگر ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو اس کو یہ لگتا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ بات ان کو بری لگ سکتی ہے، یا یہ کہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ لطافت مزاج اور سلامتی طبع کی نقلیں ایسی ہیں کہ آج سن کر تعجب آتا ہے۔ مطلب ان کا مزاج بہت زیادہ ویسا تھا، نازک تھا، بہت سینسیٹیو تھے، اور ایسا لگتا ہے سن کے تعجب ہوتا ہے کہ اچھا ایسا ہوتا تھا، ایسا ان کا مطلب طریقہ تھا، ایسا وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ خلاف وضع اور بے اسلوب حالت کو دیکھ نہ سکتے تھے، مطلب کوئی بھی بے ترتیبی، کوئی بھی غلط بات وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب آگے یہ لکھی ہوئی ہے نقل جو کہیں سے مطلب بتایا گیا ہے ان کے حالات۔ ایک دن درزی ٹوپی سی کر لایا، اس کی تراش ٹیڑھی تھی، اس وقت دوسری ٹوپی موجود نہ تھی، اس لیے اسی کو پہننا پڑا، مگر سر میں درد ہونے لگا۔ مطلب اتنے نازک مزاج تھے کہ اس کی کٹنگ ذرا غلط تھی تو ان کے سر میں درد ہونے لگا۔ دوسری نقل یہ ہے کہ جس چارپائی میں کان ہو اس پر بیٹھا نہ جاتا تھا، گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ چنانچہ دلی دروازے کے پاس ایک دن ہوادار میں سوار چلے جا رہے تھے، راہ میں ایک بنیے کی چارپائی کے کان پر نظر جا پڑی، وہیں ٹھہر گئے جب تک اس کا کان نہ نکلوا لیا، آگے نہ بڑھے۔ مطلب یہ کہ جیسے چارپائی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو رہی تھی تو ان سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ راستے میں ہی رک کر انہوں نے اس کو درست کروایا۔ ایک دن ایک نواب صاحب کے ان کے خاندان کے مرید تھے، ملاقات کو آئے اور خود صراحی لے کر پانی پیا۔ اتفاقاً آب خورا جو رکھا تو ٹیڑھا رکھا، مرزا کا مزاج اس قدر برہم ہوا کہ ہرگز ضبط نہ ہو سکا، یعنی برداشت نہیں کر سکے، اور بگڑ کر کہا کہ عجب بے وقوف احمق تھا جس نے تمہیں نواب بنا دیا، آب خورا بھی صراحی پر رکھنا نہیں آتا۔ آب خورا کہتے ہیں کہ پانی پینے کا پیالہ یا برتن جو مطلب مٹی کا ہوتا تھا اور صراحی پر رکھا جاتا تھا، اسے کہتے ہیں آب خورا۔ میٹل کا یا مٹی کا اس ٹائم استعمال ہوتا تھا۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، اس کو یہ نواب ہو کر بھی اس کو صراحی پر یہ رکھنا نہیں آتا۔ ایک معتقد کا بیٹا حسن اعتقاد سے غزل لے کر آیا کہ شاگرد ہو اور اصلاح لے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ شعر لکھتے تھے اور بڑے شاعروں سے مطلب کریکشن کراتے تھے، اصلاح لیتے تھے۔ تو اسی طرح ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اصلاح کے ہوش و حواس کسے ہیں، مطلب میں نے کام چھوڑ دیا ہے، اب عالم کچھ اور ہے، مطلب اب مجھے اس میں اللہ کی یاد میں مطلب میں بزی رہتا ہوں یا تصوف کے خیالات چھائے رہتے ہیں۔ عرض کی کہ میں فقط بطور تبرک سعادت حاصل کرنی چاہتا ہوں، یعنی کہ جیسے تبرک ہوتا ہے کہ مبارک چیز تھوڑی سی مل جائے، تھوڑا سا ہمیں کچھ حاصل ہو جائے، تو پھر وہ اس نے کہا کہ مجھے بطور تبرک سعادت حاصل کرنی ہے۔ فرمایا کہ اس وقت ایک شعر خیال میں آیا ہے، اسی کو تبرک اور اسی کو اصلاح سمجھ لو، یعنی اسی کو دونوں چیزیں سمجھ لو تم۔ لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر، لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر، فی الحقیقت میں گھر گیا مظہر۔ یہ شعر انہوں نے سنایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ اپنے اصلی گھر کی طرف چلا گیا، یعنی کہ اصل گھر تو ہمارا وہی ہے جو ہمیں بعد میں ملنے والا ہے۔ غرض 7ویں محرم کی تھی کہ رات کے وقت ایک شخص مٹھائی کی ٹوکری ہاتھ میں لیے آیا، دروازہ بند تھا، آواز دی اور ظاہر کیا کہ میں مرید ہوں، نظر لے کر آیا ہوں۔ مطلب نظر نیاز ہوتا ہے، لوگ ہدیے لے آتے تھے اور کچھ چیزیں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں نا۔ وہ باہر نکلے تو ایک کرابین ماری کہ گولی سینے کے پار ہو گئی، وہ تو بھاگ گیا مگر انہیں زخم کاری آیا، یعنی گہرا زخم آیا۔ 3 دن تک زندہ رہے، اس عالم اضطراب میں لوٹتے تھے اور اپنا ہی شعر پڑھتے تھے۔ وہ جو ہے وہ لے کر آیا تھا ایک بندوق اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا فین ہوں، آپ کا مرید ہوں۔ پھر اس نے جو یہ لکھا ہوا ہے نا کرابین، تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں کاربین، یہ ہوتی ہے ولایتی بندوق، اس سے اس نے جو ہے فائر کیا جو ان کے آر پار ہو گیا اور ان کو بہت گہرا زخم آیا اور اس سے انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی اور بس وہ اسی میں پریشان رہتے تھے، عالم اضطراب میں، مطلب وہ رہتے تھے زخم کی وجہ سے۔
مطلب سہ رہے تھے، وہ زبردستی سہ رہے تھے مگر وہ شعر پڑھتے رہتے تھے. یہ فارسی کا ایک شعر ہے، اس کو کوشش کرتے ہیں ہم اسے پڑھیں اور سمجھیں. بنا کردند خوش رسمیں بخون و خاک غلطیدن خدا رحمت کندائی عاشقان پاک تینت را. کچھ لفظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، تو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں نے، عاشقوں نے ایک رسم جو ہے وہ قائم کر دی، ایک رسم قائم کر دی اور خون اور خاک میں لوٹتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان عاشقوں پر رحمت نازل کرے جنہوں نے خون اور خاک میں رہنے کی رسم جو ہے قائم کی. ٹھیک ہے، جیسے آیا نا اس میں رسمیں، خوش رسمیں کا مطلب ہے اچھی رسم، اور خاک کہتے ہیں مٹی کو، خون اور خاک. اور اسی طرح خدا رحمت کنائی عاشقان پاک مطلب اللہ ان اپنے عاشقوں پر رحمت نازل کرے جن کی اچھی نیت تھی، اچھی انہوں نے رسم قائم کی. یہ 3 دن نہایت استقلال اور ثابت قدمی سے گزارے، مطلب ہمت سے گزارے. جب شاہ عالم بادشاہ کو خبر پہنچی تو بعد تحقیقات کے کہلا بھیجا کہ قاتل نہیں ملتا، نشان دو ہم اسے سزا دیں. مطلب بادشاہ کو جب پتہ چلا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ان کی کچھ وہ بتائیں، پہچان بتائیں تاکہ ہم اسے پکڑ کے سزا دلوائیں. جواب میں کہا کہ فقیر کشتہ راہ خدا ہیں اور مردہ کا مارنا قتل نہیں. مطلب میں اللہ کے راستے میں پہلے ہی مرا ہوا ہوں، اس کو مارنا قتل نہیں ہے، اس کی غلطی نہیں ہے. قاتل ملے تو آپ سزا نہ دیں، یہاں بھیج دیں. آخر 10ویں کو شام کے وقت دنیا سے انتقال کیا. بہت لوگوں نے تاریخیں کہیں مگر درجہ اول پر میر قمر الدین منت کی تاریخ ہے جس کا مادہ خاص الفاظ حدیث ہیں اور اتفاق یہ کہ موضوع ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، آشا حمیدن ماتا شہیدن. یہ جو ہے عربی کے ورڈ ہیں. آشا حمیدن، حمیدن کا مطلب ہوتا ہے، حمید کہتے ہیں نا تعریف، حمد جیسے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ زندہ رہا تو سب کی تعریف پاتا رہا اور جب مرا تو شہادت کی موت مرا. ٹھیک ہے، اور جیسے آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ استاد کا ذکر آیا تھا کہ وہاں پر جب اس نے گن سے مارا تھا تو وہ نشان ابھی بھی نظر آتا ہے. تو استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ دگاڑے کا نشان ہم نے بھی دیکھا ہے کیونکہ رام کے کوٹے پر ڈیوڑی کی دیوار میں اب تک موجود تھا. اور یہ جو استاد کا ذکر کیا گیا ہے، یہ استاد جو ہیں وہ ان کے وہ تھے. حضرت ابراہیم ذوق، یہ جو بات لکھی گئی ہے نا استاد کے بارے میں، تو وہ ہیں حضرت شیخ ابراہیم ذوق. یہ سبق آپ کا مکمل ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ ریڈ کر لیجئے اور آگے کا کام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اردو سفر.